बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं समरीन अहमद एक घरेलू औरत हूँ। हम मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत और चाहत थी। अहमद आदात व अखलाक के भी सलीम थे, लेकिन मेरी वही कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद एक 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और अहमद साहब की खलील तनख्वाह पर गुजर बसर करना मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था, जबकि कोई घरेलू इमदाद भी न थी। ऐसे हालात से मेरी तरह और भी बहुत ख़वातीन गुजरती होंगी, लेकिन जो वाक़या मेरे साथ पेश आया उसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये उन दिनों की बात है जब मेरी शादी के 4 साल गुजर गए थे। हर साल अल्लाह ने बेटों से नवाजा था, लेकिन 3 बेटों में बस 1 साल का फ़र्क था। मैं उन्हें ठीक से संभाल नहीं पाती थी। अहमद का छोटा सा घर, कलील तनख्वाह, न कोई नौकर न मुलाजिम। छोटे बच्चों के साथ मुझे अकेली घर के काम संभालना पड़ते थे, जो संभलते नहीं थे। अहमद अपने वालिदैन के इकलौते थे। उनके वालिद का इंतकाल मेरी शादी से चंद साल पहले हो चुका था। मेरी सास मेरी शादी के 1 साल बाद चल बसी थी। एक अकेली औरत के लिए ये मरहला हमेशा मुश्किल होता है। हालांकि अहमद सुबह नाश्ता बनाने में मेरी मदद करते, लेकिन जब वो दफ्तर चले जाते तो पूरा दिन घन चक्कर बनकर गुजरता था। दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई न था जो मेरी बात सुनता। अहमद शाम को घर लौटते तो बच्चों में लग जाते, और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से इस कदर थके होते कि लेटते ही सो जाते। एक तो बच्चों की थका देने वाली संभाल, उस पर घर की सफाई, सौदा सुल्फ, खाना पकाना, ये दिन मुझ पर बड़े कठिन गुजर रहे थे। जब एक दिन अहमद एक बड़ी उम्र के शख्स को अपने हमराह घर ले आए और मुझसे मुखातिब हुए कि लो बेगम, तुम्हारा मसला अल्लाह ने हल कर दिया है। आज से ये मुलाजिम तुम्हारे सारे काम कर दिया करेंगे, बच्चों को भी संभाल लेंगे। तुम इनसे जो काम कहोगी ये इनकार नहीं करेंगे, बस ईशा के बाद वापस चले जाएंगे। अहमद मुझसे कहने लगे कि ये बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के मुलाजिम हैं। वो लोग चंद महीनों के लिए दुबई घूमने गए हैं। यहाँ उनका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है, इसलिए बॉस ने कहा कि मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊं। जो भी काम करो, जो बता देना। देखने में वो खासी अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर पजमुर्दगी सी छाई हुई थी। सर के सारे बाल सफ़ेद थे। नज़रें झुकाए वो खड़े थे। सादा से शलवार कमीज में मलबूस, चेहरे पर सफ़ेद रीश वाली दाढ़ी। मैंने सोचा कोई खातून होती तो मुझे सुकून होता। ये बुजुर्ग भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन अहमद के बॉस का हुक्म था तो हम टाल नहीं सकते थे। वो सुबह 8 बजे तक घर पहुंच जाते और रात को ईशा के बाद चले जाते। मैं उनसे क्या करवा सकती थी? हाँ, उनके आने से ये ज़रूर हुआ कि बच्चे उनसे बहल गए थे। फिर वो छोटे मोटे काम कर देते थे। वो मुझे बेटा कहकर पुकारते थे। मैं किचन में मशगूल होती तो किचन में आ जाते। कहने लगते, बेटा, मुझे चाय बनाना आती है, सब्जी भी अच्छी काट लेता हूँ। कोई काम हो तो बिला तकल्लुफ़ कह दिया करो। पुराना सा लिबास पहने, कंधे पर रूमाल लटकाए, वो इस गर्मी में गर्म किचन में पसीना पोंछते हुए मेरा हाथ बटाने आ जाते। वो मेरे वालिद की उम्र के थे। मुझे उनसे काम कहते हुए भी शर्म आती थी। बड़े बाबा, आप रहने दें। हम कौन से अमीर हैं कि आप हमारा हुक्म बजाए। बस आप बच्चों को संभाल लिया करें, बाजार से सामान ला दिया करें। मुझे उनके आने से बड़ी सहूलत हो गई थी। बाजार की चीज़ें मैं उनसे मंगवा लेती थी। बस ईशा की अजान होते ही वो वापसी के लिए तैयार खड़े होते। फिर मुझसे इजाज़त मांगते, बेटा मैं जाऊं? कहते 10 रुपये दे दें। पैसे मेरे पास अक्सर होते थे। मैं रोज़ उन्हें 10 रुपये मांगने पर दे देती। एक बार मैंने उन्हें 100 का नोट दिया कि ये रख लें, लेकिन बड़े बाबा ने वापस कर दिया। कहने लगे, बेटा सिर्फ 10 रुपये लूँगा। मैंने बहुत कहा कि मैं अपनी खुशी से 100 रुपये दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे, बस 10 रुपये ही लूँगा। मुझे उनकी ये बात कुछ अजीब लगी। 2 महीने गुजर गए, इसलिए अब उन बड़े बाबा से कुछ बेतकल्लुफ़ हो गई थी। किचन में जब खाना बना रही होती, वो बर्तन धोने लगते, कभी सब्जी बना देते। अब मैं उनकी मौजूदगी में किचन में काम करने लगी थी। वो मुझसे बच्चों के मुतल्लिक बात कर लेते, कभी सब्जी काटते हुए खाने की तरकीब पूछने लगते। अब मुझे उनसे हिचकिचाहट नहीं होती थी। दोपहर में तीनों बच्चों को सुलाकर किचन में काम करने जाती।
وہ بڑے بابا بھی میرا ہاتھ پٹانے لگتے۔ ایک بار میں نے ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ یک بیک ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرہ متغیر سا ہونے لگا۔ اس کے بعد مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ پہلی بار مجھے ان سے خوف سا محسوس ہوا۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کچن سے باہر نکل گئے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ مجھے کیا پڑی تھی کہ ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھتی رہوں۔ بہتر ہے اپنے کام سے کام رکھو۔ ان کا لہجہ اگلے دن پہلے جیسا تھا۔ پھر باتوں ہی باتوں میں وہ اپنے مالک کے قصے سننے لگے۔ ان کے بچوں کا ذکر کرنے لگے۔ بیٹا، کیا بتاؤں، اسلم صاحب عادات کے بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بچے بھی کبھی کبھار چھڑ جائیں تو بدتمیزی کر جاتے ہیں، ورنہ تو ٹھیک سے ہی بات کرتے ہیں۔ بڑے بابا، بیگم صاحبہ کا کبھی آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ کیسی ہیں؟ میں کچن میں سلاد کاٹتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ وہیں بیٹھے تھے۔ ایک ٹھنڈی گہری سانس لی، پھر کہنے لگے، مزاج کی تیز ہیں لیکن اچھی ہی ہیں۔ اب کیا کریں، نوک جھونک کیا، ہمیں تو بس کام سے، گھر سے بھلا پرواہ۔ وہ بات ٹالنے لگے۔ بڑے بابا، اسلم صاحب آپ کو تنخواہ کیا دیتے ہیں؟ میں نے سلاد پلیٹ میں سجاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ سیکنڈ مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ چہرے کے تاثرات پھر سے بدل گئے تھے۔ اس بار بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، بس بات کو ٹال گئے۔ میں بچوں کو دیکھ لوں، یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گئے۔ ایک بار وہ برتن دھو رہے تھے۔ گرمیاں اپنے عروج پر تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی آستینیں اوپر چڑھا لیں۔ میں وہیں آٹا گوندھ رہی تھی جب میری نظر ان کے ہاتھ پر پڑی، گہرے زخم پر پڑی۔ لگ رہا تھا جیسے ہاتھ بری طرح جل گیا ہو۔ وہ کچھ گڑبڑا سے گئے۔ ہاتھ سے پلیٹ بھی چھوٹ کر سنک میں گر گئی۔ وہ میری غلطی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اپنی آستینیں نیچے کیں اور پھر برتن دھونے لگے، لیکن چہرے پر ایک بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ کچھ مشکوک سے لگنے لگے۔ عشاء کی اذان ہوتے ہی انہیں بس واپسی کی جلدی ہوتی۔ کئی بار احمد نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں مہمانوں کے لیے کمرہ خالی ہے، آپ وہاں آرام فرما لیا کریں یا کچھ دیر اور رک جائیں، لیکن نہیں، وہ یوں جلد بازی دکھاتے جیسے ان کا کوئی منتظر ہو۔ ایک بار خود ہی باتوں میں وہ اپنی بیوی کا ذکر کرنے لگے۔ بڑا خیال رکھتی ہے وہ، نیک وقت، میرا جیسے تم احمد میاں کا رکھتی ہو۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، جگ جگ جیو، سدا سلامت رہو۔ بڑے بابا، آپ کو بڑی بی سے بڑی محبت ہے، کبھی تو عشاء ہوتے ہی آپ کو جانے کی جلدی ہوتی ہے، وہ انتظار میں رہتی ہوں گی۔ میری بات پر ایک یاسیت سی ان کے چہرے پر چھا گئی۔ کسی گہری سوچ میں ڈوب کر بولے، ٹھیک کہتی ہو بیٹا، میرے انتظار میں ہوتی ہے۔ میں ذرا بھی لیٹ ہو جاؤں تو دروازے پر فکر مندی سے کھڑی رہتی ہے، راہ تکتی ہے۔ گھر جاتا ہوں تو اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو پوتے پوتیاں آ کر گلے لگ جاتے ہیں، بہوئیں آ کر سر پر پیار لیتی ہیں، پانی کا گلاس پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں، ابا میاں کھانا گرم ہے، کہیں تو لگا دوں؟ لیکن ایک تم ہو کہ کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دیتی۔ مجھے اسے روز انکار کرتے شرم آتی ہے۔ وہ میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر سرجنش کرتے ہوئے بولے، جیسے کوئی بیٹی سے لاڑ میں کہتا ہو، پھر رات کو بیٹا گھنٹوں ٹانگیں دباتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں تم خود تھکے ماندے آتے ہو، پھر مجھے کیوں دبانے بیٹھ جاتے ہو؟ ارے دن بھر یہی کرتا ہوں، کیا احمد میاں اور سمرین مجھے کام کہاں کرنے دیتے ہیں؟ میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن کہتا ہے، ابا میاں جب تک آپ کی خدمت نہ کر لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ میں ان کی باتیں سن کر پرسکون ہوئی۔ بیٹا، بڑی اچھی نیک اولاد تھی جو اتنی خدمت گزار تھی، پھر وہ نیک بخت جب تک دن بھر کی عزت مجھے نہ کھلائے اسے کہاں چین پڑتا ہے۔ بس اس کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتیں کہ میری آنکھ لگ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگے۔ میں کہتا ہوں، عمر گزر گئی، جبیں پر تمہاری محبت اب بھی ویسی ہی ہے نہ بے وقوف۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرنے لگے، ایسی آنکھوں میں بھر آئی تھی۔ اصل محبت تو بڑے بابا وہی ہے جو آپ بڑی بی سے کرتے ہیں۔ عورت کی محبت کہاں پرانی ہوتی ہے، وہ تو وقت گزرنے کے ساتھ اور بھی پائیدار ہوتی چلی جاتی ہے۔ میری بات پر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ تم بالکل جبیں کی طرح باتیں کرتی ہو، سوچتا ہوں اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو تم جیسی ہوتی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، آپ نوکری کیوں کرتے ہیں بڑے بابا؟
میرے سوال پر وہ پھر رخ بدل گئے۔ عجیب مبہم سا مزاج تھا ان کا، کبھی بات کرتے تو کبھی گھنٹوں اپنے گھر والوں کے قصے سناتے رہتے، کبھی کسی سوال پر بغیر جواب دیے اٹھ کر چلے جاتے، اب بھی بغیر جواب دیے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید ماں ہوگی، بیٹے کی تنخواہ زیادہ نہ ہوگی، اس لیے اس عمر میں محنت کر رہے ہیں۔ میں نے احمد سے کہا کہ آپ کا اس مہینے تو تنخواہ اچھی دیتا ہوگا، ان کا گزر بسر اچھا ہو جاتا، لیکن اب وہ نہیں ہیں تو بڑے بابا کے گھر والوں کو مشکل ہوتی ہوگی۔ آپ جو آسانی سے دے سکتے ہیں انہیں تنخواہ دے دیا کریں۔ میری بات سن کر احمد صاحب نے جواب دیا، لگتا ہے سمرین نے کوشش نہیں کی ہوگی، لیکن وہ لیں تب نہ، ہر بار انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا دے دیتی ہے وہی میری عزت ہے۔ اب احمد کی بات سن کر اس بار میں نے ٹھان لی تھی کہ بڑے بابا سے پوچھوں گی کہ 10 روپے کے نوٹ میں آخر کیا ہوتا ہے۔ اگلے روز میں نے بڑے بابا کو 10 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے پوچھ ہی لیا کہ 10 روپے کے نوٹ سے انہیں کیا ملتا ہے۔ اس بار وہ خاموشی سے باہر نہیں گئے، بلکہ مجھ سے کہنے لگے، میرے گھر آؤ، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگلے دن جب میں ان کے گھر گئی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میں اور احمد دھر گئے۔ ایک بسمندہ علاقہ تھا، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، تنگ سا ماحول تھا۔ ایک گلی میں داخل ہوتے ہی 2-4 گھروں کے بعد گلی بند تھی۔ آخری مکان کے سامنے ہم بڑے بابا کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن دروازہ مقفل نہیں تھا، دھکے سے کھل گیا۔ سامنے ایک کچا مٹی کا صحن تھا۔ میں نے اور احمد نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر ہم اندر داخل ہو گئے۔ گھر بالکل ویران تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بڑا سا صحن تھا۔ سامنے 3 کمرے تھے، ہر کمرے کے 2 پٹ والے لکڑی کے دروازے تھے۔ صحن میں لگے درخت سوکھ چکے تھے، ہر چیز پر مٹی کا ڈھیر تھا۔ صحن کے ایک کونے میں سامنے ایک قبر کو دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ گھر کے اندر قبر بنائی گئی تھی جس کی مٹی گیلی تھی۔ گھر میں کوئی فرد موجود نہیں تھا، ویرانی کا راج تھا۔ بڑے بابا کی چارپائی بھی اس قبر کے بائیں جانب بچھی ہوئی تھی۔ وہیں قریب مٹی کا گھڑا رکھا تھا اور اس پر اسٹیل کا گلاس الٹا رکھا تھا۔ بڑے بابا سب سے پہلے اس قبر پر گئے۔ جبیں دیکھو تو کون آیا ہے؟ ارے تمہیں بتایا تو تھا بیٹا آنے کی ضد کر رہی ہے، بہانے بہانے سے تم سب کا پوچھتی ہے، اس لیے اس بار اسے ساتھ لے آیا ہوں۔ میرے قدم تو یہ سب دیکھ کر وہیں منجمد ہو گئے۔ احمد کی حالت بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھی۔ بڑے بابا نے اپنی جیب سے اگربتی نکالی، ماچس سے جلا کر قبر پر لگا دی، پھر پلٹ کر ہمیں دیکھنے لگے۔ تم کیوں رکے؟ آؤ نا، تم پوچھتی ہو کہ 10 روپے میں کیوں لیتا ہوں؟ ارے جبیں کو اگربتی کی خوشبو بڑی پسند ہے، اس لیے لے آتا ہوں، خوش ہو جاتی ہے۔ چلو تمہیں اپنی بہو سے ملواتا ہوں، وہ باورچی خانے میں ہوگی، وہ میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھتی ہے کہ ابا میاں کو آتے ہی بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آئے، میرا ہاتھ تھام کر اپنے باورچی خانے میں لے گئے، جہاں کی حالت بھی ویسی ہی تھی۔ مجھے لگا شاید ان کی فیملی کسی حادثے کا شکار ہو گئی، سبھی شاید دنیا سے کوچ کر گئے، اس لیے بڑے بابا تنہائی کا شکار ہیں، اس سے بچنے کے لیے بغیر عزت کے کام کرتے ہیں۔ پھر وہ مجھے اور احمد کو اپنے بیٹے کے کمرے میں لے گئے۔ ان کے کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن دیوار پر آویزاں بڑے فریم میں لگی تصویر دیکھ کر احمد اچنبھے میں آئے۔ بے یقینی سے انہوں نے بڑے بابا کو دیکھا، پھر تصویر کو جوڑا جہاں بڑے بابا اپنی بہوؤں بیٹوں کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ بیٹا جوان 21-22 سال کا لگ رہا تھا، بہو 19 سال کی تھی۔ احمد کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ اسلم سر؟ احمد نے سامنے اس نوجوان کی طرف انگلی اٹھا کر حیرت سے کہا۔ اس کے منہ سے یہ سن کر اب میں ششدر رہ گئی۔ میں نے آج تک احمد کے باس کو نہیں دیکھا تھا، بس ذکر ہی سنا تھا۔ آپ سر کے والد ہیں؟ احمد کی آواز حیرت کے مارے نہیں نکل رہی تھی۔ بڑے بابا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ نہیں بیٹا، میں تو اس کا ملازم ہوں۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ احمد نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب وہ احمد کے گلے لگ کر رو رہے تھے۔ میری آنکھیں یہ سب دیکھ کر پتھر ہو گئیں۔ میرا گھر برباد ہو گیا ہے بیٹا۔ میں تو آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ میرا قصور کیا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ اپنے محبوب کی خدمت کی،
بیٹے کی اچھی تربیت کی خاطر، اسے اچھی تعلیم دلوانے کی خاطر خود پر نیند چین سب حرام کر دیا۔ شروع سے میں رفیق صاحب کے گھر ملازم تھا۔ اس وقت مجھے 10 روپے عزت ملتی تھی، اس سے میرا گھر اچھا چل رہا تھا۔ میری ڈیوٹی عشاء تک ہی تھی۔ اسلم چھوٹا تھا، میری بیوی پورا دن اسے گھر میں محبوب کی خدمت میں گزار دیتی۔ کبھی اتنی حماقت بھی نہیں کی کہ میری ماں کی کسی بات پر انکار کر دے یا میرے باپ کو آنکھ اٹھا کر دیکھ دے۔ بس سر جھکائے ساس سسر کی خدمت میں گزار دیے۔ میں عشاء تک لوٹتا، ابا کی ٹانگیں دبا کر ماں کے دل کی باتیں اور شکوے سن کر بیوی کے پاس جانے کی باری آتی۔ بس وہیں 1-2 گھنٹے ہماری اپنی زندگی تھی۔ ہم ہنستے باتیں کرتے۔ اسلم کی پیدائش کے بعد اسلم ہر بات میں مقدم رہنے لگا۔ ہم نے سوچا کہ ہم تعلیم سے محروم ہیں، اس لیے لوگوں کی ملازمت کر کے ان کے چھوٹے خانوں پر مجبور ہیں۔ بیٹا پڑھ لکھ جائے گا تو ہمارے بھی دن بدل جائیں گے۔ وقت آگے بڑھتا رہا، میرے ماں باپ بھی یکے بعد دیگرے دنیا سے چلے گئے۔ کب میں نے باپ کی چارپائی سنبھالی، کب جبی نے ماں کی جگہ، وہ خبر نہ ہو سکی۔ ہمارے سیاہ بال، خوبصورت جوانی، اسلم کی پرورش اور خواہشات کے خرچات ہوتے کرتے مرحب کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ اسلم اب افسر لگ چکا تھا۔ میں نے اپنے سید رفیق صاحب سے کہہ کر اسلم کو ان کے دفتر میں نوکری لگوا دی۔ وہ بھی میری بات مان گئے کیونکہ میں ساری جوانی ان کے گھر کی خدمت میں گزار چکا تھا۔ اسی روز کے 10 روپے کی عزت پر باقی اپنے چھوٹے کپڑے دے دیتے، وہ پہن پہن کر میں نے اور جبی نے وقت گزارا۔ رفیق صاحب کی ایک ہی صاحبزادی تھی، گلنار، اکلوتی تھی، اس لیے خود سر اور بدتمیز بھی تھی۔ مجھے تو نوکر کہہ کر پکارتی تھی، لیکن بہرحال جب میں نوکر تھا تو نخرہ کیا دیکھا تھا۔ بات یہیں تک رہتی تو تکلیف نہ دیتی۔ اسلم کی تنخواہ اچھی لگ گئی۔ میں نے سوچا اب ہم دونوں بڑھاپے میں بھی دن بدل جائیں گے، میں بھی سب نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں گا۔ جو وقت جوانی میں بیوی کو نہیں دے پایا، وہ ہم دونوں بڑھاپے میں ایک ساتھ گزار لیں گے۔ سوچ تو یہی تھی کہ جیسی خدمت جبی نے میرے والدین کی بہو بھی ویسی خدمت ہماری کرے گی۔ اسلم کی پہلی تنخواہ ملنے پر میں نے رفیق صاحب سے کہا، اب مجھے نوکری سے چھٹی چاہیے۔ وہ بھی خوشی سے مان گئے۔ چند مہینوں میں نے گھر میں ہی گزارے کہ ایک دن رفیق صاحب میرے گھر آئے اور گل بی بی کے لیے اسلم کا رشتہ مانگا تو میں حیران سا رہ گیا۔ کہا، ہم اور کہاں گل بی بی؟ اسلم خوبصورت تھا، محنتی بھی تھا۔ رفیق صاحب کو اور کیا چاہیے تھا؟ ساری زندگی میری غلامی میں گزر گئی، اب انہیں اسلم کی غلامی چاہیے تھی۔ بد دماغ بیٹی اگر کسی دوسرے گھر رخصت ہو کر جاتی تو 4 دن نہ بستی، اس لیے اسلم کو پھنسا لیا۔ میرا بیٹا بھی دولت دیکھ کر ہواؤں میں اڑان کرنے لگا۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی گل سے شادی پر بجت تھا۔ بہرحال مجھے ہی بالآخر بیٹے کی خواہش کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ اگلے چند دنوں میں ہی ہمارے گھر کی رونق بنی، پھر اسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ جبیں بہت روئی تھی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹے کی اپنی زندگی ہے، اسے گزارنے دو۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تو اپنی جوانی، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر اسلم کی خواہشات کو پورا کرنے میں عمر گزار دی۔ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے؟ میں نے اسے بہت بہلایا۔ اسلم پہلے پہل ہفتے میں ایک بار شکل دکھا جاتا، گھر کے خرچات کے لیے بھی پیسے دے جاتا، لیکن پھر اس کا آنا جانا کم ہو گیا۔ میں نے جب دیکھا کہ بیٹا اب خرچہ بھی نہیں دیتا تو کسی اور گھر میں ملازمت کر لی۔ جبیں کی جوانی بھی میرا انتظار کرتے گزری، بڑھاپا بھی انتظار کی نظر ہو گیا۔ مجھے اگر ذرا دیر ہو جاتی تو دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی میرا انتظار کرتی۔ وہی انتظار اسے ایک دن قبر میں لے گیا۔ میں اکیلا رہ گیا۔ مجھے اپنے گھر سے بڑا پیار تھا، اس لیے میں نے جبیں کو کہیں جانے نہیں دیا، یہیں اسی صحن کی کچی زمین میں اسے دفنا دیا۔ اسلم مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں دن وہیں گزار لیتا، لیکن رات عشاء کے بعد مجھے لگتا جبیں اکیلی ہے، اس لیے واپس گھر پر ہی رات گزارتا۔ گل نے مجھے کبھی باپ سمجھا ہی نہیں، آج تک مجھے نوکر پکارتی ہے۔ اسلم اب بھی اس کے احسانات تلے دبا ہے، اس لیے کچھ نہیں کہتا۔ بچے ماں کی تربیت لیے اسی کی نقل میں ہیں، اس لیے میری حیثیت اس گھر میں وہی ہے جو روز اول ہوتی تھی۔
اب بھی وہی ملازمت کرتا ہوں، بس فرق یہ ہے کہ اب رفیق صاحب کے بجائے 10 روپے عزت گل سے بڑے حق سے مانگتا ہوں، کیونکہ وہ میری محنت کی عزت ہوتی ہے۔ جبیں کو اگربتی کی خوشبو پسند ہے، اس لیے 10 روپے کی اگربتیاں لے آتا ہوں۔ سوچتا ہوں ساری زندگی جس اولاد کی خواہشات پوری کرتے گزار دی، اس کے پاس 2 گھڑی مجھے دینے کے لیے نہیں، یہاں تک کہ کسی مہمان کو میرا تعارف بھی ملازم کہہ کر کرواتا ہے۔ مجھے دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ ساری زندگی نوکری کرتے ہی گزاری ہے، پھر نوکر کہلانے میں بھلا کہاں کی شرم؟ اب جبیں کو وقمت دینے کا وقت آیا تو اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں۔ بڑے بابا کی باتیں ہم دونوں میاں بیوی نے آنسو بہاتے سنی، رو رو کر میری ہچکی بندھ گئی۔ یہ کیسا ظلم تھا، کیسی اندھیر نگری تھی، اتنے بڑے گھر کی کمی تھی جو ایک سسر کی خدمت نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ کہانی کون سی نئی ہے؟ کئی ماں باپ کے ساتھ اولاد ایسی ہی بے حسی کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔